बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तवक्कुल। मैंने पहली एपिसोड में आपको बताया था कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की इतनी ज़रूरत है कि इसके बगैर ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। और ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि अल्लाह ने अपना तारुफ़ करवाया हमें अपनी किताब में, कुरान मजीद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, और हमें तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया। और हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं, शुक्र करते हैं अल्लाह का कि हम सही रब की इबादत करते हैं और वही बेशक इबादत के लायक है। और इबादत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस ज़ात पे तवक्कुल करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे। और इसके क्या फ़्रूट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके आपको बताऊंगा कि तवक्कुल डेवलप कैसे किया जा सकता है। एंड देन इंशाल्लाह इसके फ्रूट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर हम कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ देखेंगे इंशाल्लाह अपने इर्द गिर्द भी और बाकी कुरान मजीद में भी जो स्टोरीज़ हैं तवक्कुल की, ताकि हमारा ईमान बढ़े इस लेक्चर के थ्रू और इंशाल्लाह हमारा यकीन बढ़े अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे। जो लोग ने पहला लेक्चर नहीं देखा और ये देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहला लेक्चर भी ज़रूर देखें। उसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ तवक्कुल और डीप कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्कुल के तवक्कुल को अगर डीपली देखा जाए, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, वगैरह वगैरह, उन लोगों की क्वालिटीज़ क्या हैं जो तवक्कुल करते हैं, तो पहला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। वो लेक्चर होगा इंशाल्लाह व्हाट इज़ तवक्कुल के नाम से। तो बहरहाल इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ तवक्कुल एंड स्टोरीज़ ऑफ तवक्कुल इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट जी। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कैन वी अटेन द ट्रूथफुल रिलायंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है, सबसे आप कह लीजिए इफ़ेक्टिव तरीका, जिसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है और आई एम श्योर कि जब आप भी ये करेंगे तो आपका तवक्कुल बढ़ेगा, दैट इज़ नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज एट्रीब्यूट्स। अल्लाह को जानना और अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात पे गौर करना, तदब्बुर करना और उनको भी जानना। और इसमें हमारे स्कॉलर्स ने बहुत लिखा है अल्लाह है कौन। इसमें बाकायदा मैं देखें एक कोर्स रिकमेंड कर सकता हूँ, डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का है फ़िक़ुल क़ुलूब। उसमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से उन्होंने अल्लाह के बारे में बात की, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पे। बाकी ये कि 99 नेम्स ऑफ़ अल्लाह एक कोर्स है, मेरा भी एक कोर्स है इसके ऊपर यूथ क्लब का, बट अभी वो ज़ाहिर है उसकी वीडियो मंज़र आम पे नहीं आई, बट फ्यूचर में इंशाल्लाह ये कि उस कोर्स को पूरा हम अपलोड करेंगे अपने LMS सिस्टम पे, उस पर भी नज़र रखिएगा। तो लेकिन ये कि किताबें इस पर बहुत लिखी गई हैं, अकीदा की जो मेनली किताबें होती हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात का डिटेल में ज़िक्र होता है, तो ज़रूर पढ़ें इंशाल्लाह, एक्सप्लोर करें मज़ीद। लेकिन इस लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा। सो पहला जो प्रैक्टिकल तरीका है वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जानना और उसके जो सिफ़ात हैं, जो नाम हैं, उनके बारे में जानना। We need to know that every existing creature, provision, favor, blessing, good or evil, poverty or richness, sickness or good health, death or life, etc. all from Allah। ये है अल्लाह पे कामिल यकीन। इसीलिए देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुमर में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आयत नंबर 62 में है ना, खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। वही है जो हर चीज़ का खालिक है और तमाम चीज़ों पर वो वकील है, डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स है, गार्डियन है, वगैरह वगैरह। और फिर सूरह निसा आयत नंबर 171 के एंड ऑल सफिशेंट इज़ अल्लाह एज अ डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें काफ़ी है। हमें सर्टेनिटी से पता होना चाहिए अल्लाह अल कवी है, अल्लाह अल अलीम है, अल्लाह ताला जो है वो अल क़दीर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अल हई है, अल क़य्यूम है, अल्लाह ताला वो ज़ात है, ज़िंदा जवेद हस्ती है, अल्लाह ताला जो है वो अल वकील है, और अल्लाह ताला जो है वो अल वहाब है। ये अल्लाह के वो खूबसूरत एट्रीब्यूट्स हैं जिससे आपका ईमान बढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे। इन पे मज़ीद जो है वो आप गौर करें। मैं एक वेबसाइट भी रेफ़र कर देता हूँ, आप गूगल पे जाके अल्लाह का कोई नाम लिखें, मिसाल के तौर पे अल वकील, और आगे सर्च पे लिखें अल वकील के साथ अंडरस्टैंड कुरान, तो बड़े खूबसूरती से उन्होंने अल्लाह के नाम को प्रैक्टिकली भी बयान किया हुआ है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन लाइफ में कैसे हो सकती है। तो अंडरस्टैंड कुरान वेबसाइट है, लेकिन गूगल पे सर्च करने का तरीका है, पहले नाम लिखा अल्लाह का और आगे वो वेबसाइट लिखी
अंडरस्टैंड कुरान दैट्स इट, तो एग्जैक्ट वो आर्टिकल खुल जाएगा अल्लाह के नाम से जो रिलेटेड है। तो ये पहला बहुत ज़बरदस्त जो है वो तरीका। दूसरा तरीका प्रैक्टिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल बढ़ाने का है, द एफर्मेशन यानी कन्फर्मेशन ऑफ द मीन्स एंड कॉजेस। ये प्रैक्टिकल तरीका है कि आपको ये पता हो कि तवक्कल सिर्फ ये नहीं है कि बस अल्लाह पे यकीन करके बैठ गए और किया कुछ नहीं, करना है आपने, ठीक है। करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको नज़र आएगी, अल्लाह का यकीन आपको उसके फ़ायदे मैनिफेस्ट होते नज़र आएंगे। करेंगे ही नहीं तो फिर ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपका तवक्कल जो है वो बढ़े। जैसे किसी सफ़र पे निकलें तो तवक्कल करके निकलें तो सफ़र के दौरान उस तवक्कल के बेनिफिट्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह एग्ज़ाम देने गए, तवक्कल करके जाएं अल्लाह की ज़ात पे, दुआ करके जाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सुबह शाम के अज़कार किए हों, राइट, वो सारी हिफाजती इक़दाम किए हों, और बस ये कि अल्लाह ने कामयाबी देनी है। जॉब पे जा रहे हैं किसी इंटरव्यू पे, सारे मीन्स अपने पूरे करके गए, तैयारी करके गए, लेकिन दिल में ये यकीन है कि ये बंदा इंटरव्यू लेने वाला मुझे जॉब नहीं देने वाला, ये मेरी तरह एक इंसान है, नर्वस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं इससे, अल्लाह ताला इसके दिल में डालेगा, अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है तो होगा इंशाल्लाह, मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट कर दी है, ठीक है जी। तो इसीलिए मीन्स जो है इख्तियार करना, रास्ता इख्तियार करना और दुआ भी करना इंशाल्लाह, और फिर अल्लाह के बारे में कंफर्म ये बिलीफ होना कि कराना ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही है, राइट। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से जो है वो एक शख्स के बारे में पूछा गया जो कि अपने घर में रहता है और या मस्जिद में रहता है, और वो ये कहता है कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग टिल माय प्रोविज़न कम्स टू मी, कि मैंने कुछ नहीं करना यहाँ तक कि मेरा रिज़्क़ खुद मुझ तक आ जाएगा। तो इमाम अहमद ने तबसरा किया, दिस मैन हैज़ नो नॉलेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटमेंट कि अल्लाह हैज़ मेड माई प्रोविज़न अंडर द शेड ऑफ माई स्वॉर्ड। सुभान अल्लाह, ये हदीस है, सही हदीस। तो इमाम अहमद ने बड़ी सख्ती से कहा कि इस शख्स को ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी तरह इब्ने रजब रहिमहुल्लाह ने कहा कि नो दैट द अकम्पलिशमेंट ऑफ तवक्कुल नेवर निगेट्स टेकिंग दैट द मीन्स विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्रीड। अल्लाह ऑर्डर्ड अस टू मेक एन एफर्ट, डू आवर बेस्ट एंड सीक द मीन्स इन एडिशन टू प्लेसिंग वन ट्रस्ट इन अल्लाह। तो ये है असल में तवक्कुल का राइट कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे कि सूरह निसा आयत नंबर 131 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फनफिरू सुबातिन अविनफिरू जमीआ, ओ यू हू बिलीव टेक योर प्रिकॉशंस एंड ईदर गो फोर्थ इन एक्सपेडिशंस और इन पार्टीज और गो फोर्थ ऑल टुगेदर। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने कहा स्ट्रैटेजी बनाओ और अल्लाह ने कहा प्रिकॉशंस लो अपनी। तो ये बहुत खूबसूरती से तवक्कुल का कॉन्सेप्ट यहाँ से साबित हो रहा है। इस तरह सूरह अनफाल में अल्लाह कहते हैं कि वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबूना बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वुकुम एंड मेक रेडी अगेंस्ट देम ऑल यू कैन ऑफ पावर इंक्लूडिंग स्टीड्स ऑफ वॉर to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know। सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 है। इसमें भी कहे कि अपनी कुव्वत जमा कर लो, स्ट्रैटेजीज बना लो, ठीक है ना, फाइट करो। इसीलिए मुझे अफसोस ये होता है, थोड़ी सी शिकायत भी है कि कहीं ना कहीं हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे, हमारा ओवरऑल रिलीजियस तबका, कि ट्रेंड्स कितने चेंज हो रहे हैं। ट्रेंड्स चेंज होने का मतलब अब ये नहीं है कि जो इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग है उसको ही चेंज कर दिया जाए। एक एक्सट्रीम साइड वो भी मिलती है ना, वो कहते हैं कि वक्त के साथ इस्लाम को ही चेंज कर दो। हम ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम वक्त के साथ टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को तो चेंज किया जाए ना, वक्त के साथ कम अज़ कम अपने आप को तो ग्रूम किया जाए ना, ताकि आप बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में, स्ट्रैटेजिक अंदाज में इस्लाम के दीन की दावत दे सकें। तो ये तो अल्लाह का भी हुक्म है आपके सामने। मेहनत ही कोई ना करना, मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज़ ना सीखना, ज़माने को अंडरस्टैंड ना करना, अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड ना करना, अपनी क्लासरूम को अंडरस्टैंड ना करना, जनरेशन ज़ी का दिमाग कैसे काम करता है इसको मद्देनज़र ना रखना और बस जाके एक लेक्चर डिलीवर कर देना और बस ये कहना कि बस ठीक है, ये जो है मैंने अपनी हुज्जत पूरी कर दी है। देखें, अच्छी बात है, दीन की बात तो हमने करनी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम प्रॉपर तैयार होके ना जाएं।
یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے انشاءاللہ, اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ, اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا, اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے, اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں, ہم نے سچ بھی بولنا ہے, وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے, کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو, جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں, لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو نہیں بھولنا. اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے پھر وہ عبادت نہیں, وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے, عادت ہے, عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ٹائی اور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ, کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس صلی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے, کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے, مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ and take provision with you for the journey but the best provision is التقوی. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ, کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں, اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ, لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقوی ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ, اور ایکشن بھی ہے. ود اے کام ہارٹ, اے پیسفل سیلف اینڈ اے ٹروتھفل فیتھ. کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے, سامان تیار کر لیا, اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا, جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا, اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا. اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بائی ہم ان ہوز ہینڈ مائی لائف از, اٹ از بیٹر فار اینی ون آف یو ٹو ٹیک اے روپ, cut the wood from the forest, carry it over your back and sell it as a means of earning his living than to ask a person for something and that person may give him or not. یعنی ناپسند کیا گیا ہے اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو, اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ ووڈ کو کاٹو, اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو اس کو, محنت کرو بجائے کہ تم کسی سے مانگو. رائٹ. تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ, پریکٹیکل طریقہ, دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا, کیا کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں توکل بھی کرنا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پروفٹ زکریا علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن. یعنی زکریا علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے, کارپینٹری کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا.
اور یہ حدیث بھی سن لیں صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نو ون ہیز ایٹن بیٹر فوڈ دین دیٹ obtained تھرو دی ہارڈ لیبر آف ہز ہینڈس. سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو, خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو محنت کر کے. پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor. manual work. سبحان اللہ, حضرت داؤد کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا. اس کے بعد تھرڈ پریکٹیکل طریقہ توکل کو انکریز کرنے کا ہے توحید التوکل, یونیکنیس آف توکل. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی, سچی نہیں ہو سکتی, جب تک کہ اس کی پوری امید اللہ سے نہیں ہے. یعنی بیچ میں تھوڑی بہت امید کہیں اور ٹلٹ ہوئی. آئی انڈرسٹینڈ انسان ہیں اور کمزور ہیں, شاید یہ پرفیکشن کا درجہ ہم میں اس طرح نہیں ہے جیسے انبیاء میں تھا, لیکن بینچ مارک ہمیں ہائی ہی سیٹ کرنا ہے نا. ہم تو بڑے ویژن کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ, تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ. اس پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی کام کے لیے ایک میڈیسن لے رہا ہے. جب تک میڈیسن لے رہا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے, لیکن کسی وجہ سے میڈیسن چھوٹ گئی تو اسے انگزائٹی ہونے لگی. تو یہ تھوڑی توکل کی کمی ہے. دیکھیں, میڈیسن آپ نے لے لی, مینز اختیار کر لیا, لیکن اب یہ کہ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو ریلائنس اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا شفا ضرور دے دے گا, میں نے مینز اختیار کیے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ صرف اس میں بھی توحید مینٹین کی جائے, توکل میں بھی, کہ نہیں ساری امید اللہ سے. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے چیک کرنے کا, لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کے دل میں, آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا کہ تو آیا صرف اللہ پہ یقین کر رہا ہے یا کر رہی ہو, یا اس انسان سے بھی کچھ امید تمہاری جو ہے وہ جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مشکل کام, بٹ یہ بہت زبردست درجہ ہے. نمبر 4 پریکٹیکل وے ہے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان برنگنگ پیس, کامنس اینڈ ٹرینکویلٹی. تو توکل کا پریکٹیکل طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنا. دعا نہیں کریں گے تو توکل کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے, تو دعا ہم نہیں کرتے. بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اتنے ڈی موٹیویٹیڈ ہیں, دعا بھی نہیں کرتے. تو کچھ کر کے اپنے آپ کو منا کے اٹھا کے زبردستی ہاتھ اٹھا لیا کریں. یہی دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے, میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا. تو کریں اللہ سے یہ دعا کریں انشاءاللہ, لیکن دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ بہت زبردست طریقہ ہے توکل کا. پھر یہ جی کہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ تھنکنگ گڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ایکسپیکٹنگ دا بیسٹ فرام ہیم. یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا, کہ ازمپشنز اچھی رکھنا اللہ کے بارے میں, کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ زیادتی کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو میں نے دعا کر لی ہے, اب جو آؤٹ کم آئے گا وہ اللہ کی طرف سے بیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ توکل میں آپ کو انکریز کرے گا, یہ پازیٹیوٹی, یہ تھاٹ. نمبر 6 سبمیشن آف دا ہارٹ ٹو اللہ. پریکٹس کرتے رہنا اپنے دل کو بار بار. دیکھیں نا, اللہ کی قرآن میں نے آپ کو سنایا تھا لاسٹ کلاس میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے, قرآن کی ورسز, تو قرآن کی آیات ان کو ایمان میں انکریز کرتی ہیں, توکل میں انکریز کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو آیات پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ان کو نوٹ کر لیں, ایک فولڈر بنا لیں اپنے موبائل میں, اور ان آیات کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ, تاکہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا اس میں ایمان جاتا رہے اور وہ سبمٹ کرے اللہ کے آگے. تو یہ توکل کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر جو ہے وہ التفوید, یہ ایک چیز ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آتھورائزیشن, یعنی گیونگ فل پاور اینڈ آتھورائزیشن ٹو اللہ ان آل ونز افیئرس. دس از لائک دی ہیلپ لیس سن ہو گیوز ہز فادر فل آتھورائزیشن ان آل ہز افیئر. سبحان اللہ. جیسے ایک بچہ ماں کو فل آتھورائزیشن دے دیتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو آتھورائزیشن دے دیتا ہے, کرتے ہیں نا ہم اس طرح دنیا میں. تو یہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اللہ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ کو فل سونپ دیا, اللہ بس میں نے سونپا آپ کو, اب میری زندگی اب آپ کے حوالے ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ جی انشاءاللہ کچھ اور پریکٹیکل ٹپس کوئکلی.
جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں کہتے ہیں نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. تو تنگی اور آسانی دونوں میں اللہ کو یاد رکھیں. یہ بھی توکل کی ایک پریکٹیکل جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے. پھر جو ہے جی اس میں یہ بات پہ توکل رکھنا کہ ایون آفٹر آل دا ڈورز اپیئر ٹو بی کلوزڈ، اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈور کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام ڈورز کلوز ہیں. جب وہ جو تھی خاتون عزیز مصر کی جو وائف تھی، اس نے بہلایا پھسلایا تو یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہ رہے تھے وہاں سے، لیکن تمام ڈورز کلوز تھے. وہ پھر بھی بھاگے اس توکل سے کہ اللہ نے بچانا ہے مجھے. تو ایکشن آپ نے لینا ہے، آگے سے ڈورز اللہ کھولتا جائے گا. تو کچھ لوگ ایکشنز ہی نہیں لیتے، مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ ایکشن لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایکشن لو تو صحیح، کوئی نہ کوئی سلوشن تو اللہ دے دے گا نا. اس سے توکل آپ کو پریکٹیکل سٹیپ لینے سے آپ کو توکل ضرور نظر آئے گا اور آپ کا توکل انکریز بھی ہوگا. پھر دیکھیے کہ ڈیلی ذکر اینڈ ریسٹیشن آف دا قرآن، یہ آپ کا توکل ڈیفینیٹلی بڑھائے گا، کیونکہ توکل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایمان. ایمان قائم رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، تو توکل بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور پھر استغفار کرنا بہت زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنا، اس سے توکل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے. کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں دل کا میل دھلتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل سٹیپ ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا، یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے. شیطان جب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے، بہت ڈسکریج کرے، خیالات آئیں نیگیٹو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو وارڈ آف کریں، اس کے وسوسوں کو، اور یا وضو کر لیں یا بس اللہ سے پناہ مانگیں شیطان کے حوالے سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رقیہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کا، اپنے ہارٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ کچھ اور بہت پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ. ٹرسٹنگ ان اللہ آلسو انوالوز ٹیکنگ کیئر آف ون سیلف. دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کمپنی سے سراؤنڈ نہیں کریں گے، پریفریبلی وہ کمپنی جن کا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ میں، تو پھر ظاہر ہے توکل شاید بلڈ نہ ہو. جتنا مرضی آپ اپنے اوپر کام کر لیں، لیکن آپ بیٹھ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے منہ پہ ہر وقت شکایت ہے، یا بس ان کے عمل میں نہ کوئی توکل ہے، اور ان کے عمل میں جو ہے نا وہ بس آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا، یعنی اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پھر یہ آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے. اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا، اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیکھنا. اور پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت ٹپ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ توکل بلڈ کرنا چاہتا ہے، توکل کی تلاش میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرے جو اسے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں، یا جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں اور کانٹراڈکٹ نہیں کرتے اسلامک ٹیچنگز کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کرنا جو آپ کو خوشی دیتا ہے، اس سے آپ کے وہ ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی ڈسٹریکشن ہوگی فرام دا پرابلم. کہ آپ کسی بہت بڑی پرابلم سے اللہ نہ کرے گزرے ہیں، تو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، انجوائے کرتے ہیں جو آپ، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، باہر نکل جانا ہے، یا کچھ بھی جو ہے وہ اور ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں باہر ٹیرس پہ اور نیچر کو دیکھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، یا وٹ ایور یو انجوائے ایز لانگ ایز اٹس حلال. تو اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پازیٹیو ایموشن سے ہیپینس بلڈ ہوتی ہے، اور ہیپینس بلڈ ہونے سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک ڈسٹریکشن مل جاتی ہے اس پرابلم سے، اور اس سے آپ کا توکل بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بہت پاورفل ٹپ ہے کہ کانسٹنٹلی ریممبر اللہز بلیسنگس. اللہ، میں تو کہتا ہوں لکھا کریں کہ فلانے موقع پہ اللہ نے آپ کو کیسے بچایا تھا. بہت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو نوازا ہے، اور کس کس طرح نوازا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور کس موقع پہ کیسے سنبھالا ہے. یہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس. میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، اور بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنے کا. ایون وہ ایک گلاس آف واٹر ہے، اس کو آپ پی رہے ہیں، وہ صاف ستھرا پانی ہے، چاہے وہ رضائی میں جانا ہے، کوزی رضائی میں، سردیاں ہیں ظاہر ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرنا. سبحان اللہ، غازہ میں جو چل رہا ہے،
دیکھیں وہاں تو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، انورٹر لگا ہوا ہے، کوزی رضائی میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں بڑے مزے کے. تو بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس شکر کو مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے ان انکریزنگ آر توکل، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ نے اگر مجھے ابھی تک میرا خیال رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اور بھی رکھے گا، اور آگے بھی بہت کچھ دے گا. اور ہم ڈپریشن میں جاتے ہی تب ہیں جب ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فوکلزم جسے کہتے ہیں نا، ایک چیز کو فوکس کرنا، نیگیٹیوٹی کو، تو پھر شیطان باقی تمام پازیٹیو چیزیں بھلا دیتا ہے. تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں. پھر یہ ہے کہ لیو ان دا مومنٹ. یہ اب میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ پریکٹیکل ٹپس دے رہا ہوں توکل انکریز کرنے کی. چیریٹی دیں، اس چیریٹی کو مائنڈ فلنس کے ساتھ دیں. ان لوگوں کو جو لیس فارچونیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ان لوگوں سے نصیحت حاصل کریں جو بہت بڑے کوئی حادثے سے گزرے ہیں، کہ ہاؤ ڈڈ دے کم آؤٹ آف اٹ. تو یہ بھی بڑے پریکٹیکل طریقے ہیں. آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، آپ کا بھی توکل جو ہے نا وہ بڑھے گا. اور لیونگ ان دا مومنٹ، پاسٹ سے نکل آئیں، فیوچر کی فکر نہ کریں. توکل ایسے ہی آپ کا ڈسٹرب ہوگا فیوچر کا اوور تھنک کر کے. آپ بس حال پہ توجہ دیں، محنت کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے. تو یہ الحمدللہ جی کچھ ہم نے بہت زیادہ زبردست پریکٹیکل طریقے دیکھے توکل کو انکریز کرنے کے. اب جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل. توکل کے فائدے کیا ہیں، تو کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں جی. سب سے پہلا فائدہ ہے تو ہے اللہ کی محبت. جو انسان اللہ پہ جتنا توکل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے مزید نوازے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شخص کو مزید محبت ہوتی رہے گی. جیسے کہ اللہ نے خود کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. تو اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی. اور کیا چاہیے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں. تو اللہ کی محبت. نمبر 2، اے گریٹ اینڈ ابینڈنٹ ریوارڈ. اس کی دلیل سورہ شورى آیت نمبر 36، چیپٹر 42، ورس نمبر 36، وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون بٹ دیٹ وچ از ود اللہ، یعنی پیراڈائز، از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ فار دوز ہو بلیو اینڈ پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ. دیکھیں جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ دنیا اصل میں فیک ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اصل زندگی ہے آخرت کی، اصل زندگی ہے جنت کی. تب تک جو ہے نا وہ شاید توکل آپ کا برقرار نہ رہے. تو اس پہ بھی ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آیات اسی لیے ہیں کہ توکل کرنے والوں کے لیے ریسٹ ایشورڈ بہت عظیم اور بہت کثیر اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگی. نمبر 3، توکل کا فائدہ، اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرس. سبحان اللہ. سورہ طلاق، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ and whosoever puts his trust in Allah then Allah will suffice him. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کافی ہو جائے گا. بلکہ اسی آیت میں، آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہر چیز کا، اللہ از آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. جب ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکری کی ہوئی ہے اور اللہ نے اپنی پرفیکٹ کیلکولیشن کے مطابق چیزوں کو میجر کر کے اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ذات پہ کمپلیٹ توکل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Say sufficient for me is Allah, in him those who trust, that is the believers, must put their trust. Amazing ماشاءاللہ. تو ثابت ہوا کہ توکل کا فروٹ کیا ہے، کہ جس انسان نے اللہ پہ توکل کیا بس پھر اللہ سنبھال لے، پھر ٹینشن نہیں. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی پاورفل حدیث ملتی ہے نا، ترمذی کی روایت ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہارس یا کیمل پہ رائڈ کر رہا تھا،
اور انہوں نے مجھے باقاعدہ سمجھایا کہ یا غلام، ینگ مین، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور دیکھو بی مائنڈ فل آف ہم اینڈ یو شیل فائنڈ ہم ایٹ یور سائڈ. اور اگر تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اگر تم ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور یہ جان لو کہ پوری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے جمع ہو جائے، اچھا دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بیوٹیفل، ویری پاورفل حدیث. یہ توکل کے فروٹس ہیں. نمبر 4 از سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ. دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا whoever puts his trust in Allah before taking or doing any action and then he is pleased or satisfied with what is written for him after the action, he has established the servitude, and this is the meaning of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam in dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fazlika al-azim, which means, oh Allah, I ask you of the good through your knowledge, and I solicit strength from you because you have power, and I ask you of your magnificent graciousness and compassion. تو وہ بندہ اس سٹیٹمنٹ پہ پورا اتر گیا کہ وہ اللہ سے جب مانگ رہا ہے اس بلیف کے ساتھ، تو وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کنٹینٹمنٹ دے دے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. استخارہ کر کے اگر کچھ نہ ملے تو الحمدللہ، یہ میرا بھی پرسنل تجربہ ہے کہ بندہ اس دکھ سے، ریگریٹ سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتا ہے یار میں نے استخارہ کیا تھا، اور اللہ بھی اس کو کنٹینٹمنٹ دے دیتا ہے استخارے کے بدلے. سبحان اللہ. تو یہ توکل ہے اور تفویض ہے، وچ مینس کہ پٹنگ ونس ٹرسٹ ان اللہ اینڈ لیونگ دا میٹر ٹو ہم. تو یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن اور دل میں غنا. پھر توکل کا فائدہ، توکل از اے کی ٹو پروویژن. توکل جو ہے یہ رزق کی کنجی ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کمپلیٹلی ریلائی کرو گے تو بالکل اسی طرح تمہارے رزق کی ارینجمنٹ کرے گا جس طرح وہ چڑیاؤں کی کرتا ہے، کہ وہ صبح نکلتی ہیں ایمپٹی سٹمک کے ساتھ، گھر واپس آتی ہیں تو سٹمک فل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ فروٹس ہیں توکل کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب انشاءاللہ لاسٹلی کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی ایمان افروز، کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا. تو اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری. سیرہ ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے ٹو انکریز آر توکل. دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تلقین کی ہے صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باور کرایا کہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، بلکہ تم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو. اور بلکہ ہپوکریٹس انہیں ڈراتے تھے آ کے کہ جی بھاگ جاؤ، نہ مدد کرو، نہ پیسے خرچ کرو، کیا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں نے انہیں انکریز ہی کیا فیتھ میں. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں مشکل نہیں آئے گی تو فیتھ انکریز کیسے ہوگی؟ تبھی تو اللہ نظر آئے گا. ٹو بی آنیسٹ، جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا. تو کئی لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا، ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو، سب کچھ مل جائے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے. ٹو بی آنیسٹ، ہاں اس کنڈیشن میں بھی کرنا چاہیے آئیڈیلی، لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تو ملتا ہی تب ہے، اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر اللہ نے باقاعدہ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ اور اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا کہ سو دے ریٹرنڈ ود گریس اینڈ باؤنٹی فرام اللہ. یہ تعریف کی اللہ نے کہ اس جملے کے بدولت کہ نہیں بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت نمبر 173 ہے، ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے بدولت اللہ نے کیا انہیں دیا؟ اپنی نعمت اور فضل. نعمت اور فضل میں اسلام بھی ہے، توکل بھی ہے، سویٹنس آف فیتھ بھی ہے، ایمان کی لذت، اور اس میں مال غنیمت بھی ہے. سبحان اللہ، دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو یہ فروٹس ہیں سبحان اللہ توکل کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نو ہارم ٹچ دیم اینڈ دے فالوڈ دا گڈ پلیجر آف اللہ اینڈ اللہ از دی آنر آف گریٹ باؤنٹی. واللہ ذو فضل عظیم، بے شک اللہ بہترین فضل دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت خوبصورت
ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے یہ پوری ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی آرمی کو گیدر کر کے لایا آفٹر دی بیٹل آف احد کی بات ہو رہی ہے، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی بیفور ہی واز بینگ تھرون انٹو فائر، دیٹ واز حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے، جی صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابراہیم اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کے اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہیں یعنی کہ اسماعیل وچ از حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابراہیم اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی، نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی۔ اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ، وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پہ ابراہیم السلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ۔ Then she said, okay, then he will not neglect us. خلاص، اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام، جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ اسلام سے کہ who are you، تو انہوں نے کہا I am حاجرہ علیہ السلام اور ولد ابراہیم، that is the mother of son of ابراہیم۔ تو جبرائیل السلام نے کہا to whom has he left you، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے۔ تو جبرائیل اسلام نے کہا ہی ہیز لیفٹ یو ٹو دا ون ہو سفیشنس۔ اللہ اکبر، یہ گواہی جبرائیل اسلام نے دی۔ اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاجرہ علیہ السلام کا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توکل۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا تمام کا تمام مال لے آئے جو بھی تھا ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ what did you leave for your family، ابو بکر اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا I left for them Allah and his messenger۔ سبحان اللہ، یعنی یہ پیک آف توکل، پیک آف ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے انسان ابو بکر صدیق کی لائف آپ کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے ریٹرن میں انہیں کتنا نوازا۔ ابو بکر صدیق اچھے خاصے ماشاءاللہ مالدار تھے، اور اللہ نے بعد میں بھی بہت نوازا، اللہ نے ایسے ایسے سٹیٹس سے نوازا۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمپنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، برزخ میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو یہ دیکھیں، پھر ظاہر ہے جو بندہ پھر اللہ رسول کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جی ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے یعقوب علیہ السلام کی، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یعقوب علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کا توکل کتنا اسٹرانگ تھا اللہ پہ۔ ایک تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک امید لگائے ہوئے تھے کہ نہیں یوسف واپس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یوسف السلام سے بڑی محبت تھی انہیں۔ دوسرا ان کو یہ توکل تھا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، ان کا یہ توکل نظر آ رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں یقین تھا اللہ کے وعدوں پہ،
کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں, ہر فیصلے میں بہتری ہے, اور ایسا ہی ہوا. لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بہت ہینڈسم تھے تمام, تو انہوں نے اپنے بچوں کو جب ایجپٹ بھیجا نا, تو انہیں انسٹرکٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھیج رہے تھے, کنگ کے پاس, انہیں نہیں پتا تھا یوسف ہے لیکن کنگ کے پاس بھیج رہے تھے, تو انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا, کیونکہ تفسیر میں آتا ہے بیکاز ہی فیئرڈ دا ایول آئی فار دیم, ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, تو ایک جتھا بنا کے انٹر نہ ہونا, ذرا ہو جانا, تقسیم ہو جانا, سیپریٹ ہو کے انٹر ہونا مختلف وہاں سے. تو انہوں نے کہا تھا, سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے, او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر تھرو ون گیٹ بٹ انٹر تھرو ڈفرنٹ گیٹس. After instructing them, he alayhi salam said, I cannot avail you against Allah. The decision rests only with Allah. I put my trust in Him alone, and all who trust should only trust Him. یعنی بات یہ ہے کہ پریکاشن انہوں نے لی, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی. پریکاشن میں نے لے لی ہے, لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے, رائٹ, اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی, لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے, اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر. تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا, دیکھیں مومنین کو, کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. Say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector, and in Allah let the believers put their trust. کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے, اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے, کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو. لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں, کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, الا یہ کہ اللہ کی اس میں کوئی, اللہ کو کوئی فیصلہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے. لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے, اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. اچھا, ایک بہت ہی ان یوزول اسٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی عجیب ہو, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مٹیریل مینس پہ زیادہ ٹرسٹ اور بلیف ہوتا ہے, ہمارے لیے بہت عجیب ہو, ان یوزول ہو. لیکن سبحان اللہ, میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس از اللہ, اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توکل کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے. اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں مینشن ہے یہ سٹوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں, کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا, قرضہ لیا, اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ, کوئی گواہ لاؤ. تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا, ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے, تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس, اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ. تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر. تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ. اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا, دونوں خدا خوفی والے ہیں. پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی, اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے. دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن سٹل جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا. بٹ اینی وے, تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا, وہ خدا خوفی والا تھا, اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار, اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر دیں. جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو. تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر, اس نے ایک لیٹر لکھا تھا, اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں, اور پیسے بھی تھے. تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ٹوک اے پیس آف ووڈ اینڈ بورڈ اٹ, اس میں سوراخ کر کے he put 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea saying
Oh Allah, you know that I borrowed from so and so 1,000 dinar, and he asked me for a surety. But I said to him that Allah is sufficient for me as a surety. So he was pleased with you and accepted you with pleasure. And he asked me for a witness, and I said Allah is sufficient for me as a witness. So he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrust it to you. Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی، اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن ہے اسٹوری میں. ایک، دونوں خدا خوفی والے تھے. پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا، دوسرے نے ایکسیپٹ کیا. پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں. وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہے. آلدو ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس نے خدا خوفی سے ایک وڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا. اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیس آف وڈ اس شخص تک پہنچایا. کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں. وہ بہتا ہوا پہنچا. وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ مے بی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا، لیکن کوئی بوٹ نہ آئی. تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا. وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا، گھر لے کر آیا اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے. وین ہی ساٹ دا ووڈ ہی فاؤنڈ دا منی ان دا لیٹر. سبحان اللہ. تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا. دین دا ڈیپٹر کیم بیک ٹو دا کنٹری اینڈ وینٹ ود 1,000 dinars ٹو ہز کمپینین اینڈ سیڈ I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any. The creditor said, did you send something to me? The debtor said, I am telling you that I didn't find a boat before this time. The creditor said, Allah paid on your behalf what you sent in the boat. Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1,000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا. لیکن سبحان اللہ، کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیپٹر کو، اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دی. اچھا، پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشن کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے، کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں اور کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں. دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس. اسے رسپانس دیا جائے گا مے بی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بن سیٹ رائٹ، یو آر گارڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا، اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین، ہی ہیز بن گائیڈیڈ ٹو دا رائٹ پاتھ، ہز مشن ہیز بن سیٹ رائٹ فار ہم اینڈ ہی ہیز بن گارڈیڈ اگینسٹ دیم، اگینسٹ ہارم. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں، ہم پہ بندش ہو گئی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. انگزائٹی، فیئر، ڈاؤٹس، رائٹ؟ مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو ہے نا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں، لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے، کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو، کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ. اور لاسٹ اسٹوریز انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو بہت خوبصورت واقعہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو آر دے، تو انہوں نے خود ہی جواب دیا یمن کے لوگوں نے جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے میٹنگ کی کہ ہو آر یو.
تو انہوں نے کہا کہ وی آر المتوکلون دا ونس ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان اللہ. تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم لوگ متوکلون نہیں ہو بلکہ تم لوگ متکلون ہو، متکلون ہو ریلائی آن دا مینز ناٹ آن اللہ. کیونکہ متوکل وہ ہے جو بیج بوتا ہے زمین میں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انہیں تلقین تھی کہ تم اگر یمن سے آ رہے ہو تو کچھ لے کر آؤ. بہت یہ بھی خوبصورت ایک ہمیں تلقین کی گئی ہے اس کے حوالے سے. عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 verses in Allah's book suffice me from all the creation. اللہ اکبر. 3 آیات اللہ کی کتاب میں ایسی ہیں جو مجھے کافی ہیں ہر شر سے، ہر شر کے حوالے سے اور